बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज एक बड़ा अहम बयान दे दिया है और वो सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से है। कल हमने देखा कि DGISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई और कहा गया कि हम हुकूमत के मातहत हैं और हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब को आए रोज़ मुस्लिम लीग नून असम्बली में बुलाती थी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का सब्र जवाब दे गया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ख़त के ज़रिए चेयरमैन नैब को रोक दिया। नून लीग के बुलाने पर असम्बली जाने से बड़ा ही अहम मामला हुआ, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से हुकूमत ने असम्बली का इजलास बुला लिया स्पीकर ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेशनल बैंक में जो एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है और उस फ्रॉड के हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे कि नेशनल बैंक अरबों रुपए का नुकसान दे रहा है रियासत को, और पिछले कितने अरसा में इतना बड़ा नुकसान होता रहा। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसके दौर में ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, क्योंकि ये जब मामला सामने लाया गया था और सिर्फ़ 3 उम्मीदवार थे जो ये बिल था और ये मिनी बजट था, सिर्फ 3 मेंबर्स थे अपोजिशन के जिन्होंने इसकी मुखालफत में खड़े होकर वोट किया था, और बाकी सारी अपोजिशन बैठी रही थी। बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ तो सिरे से आए ही नहीं थे, लेकिन ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए थे, बुरी तरह नाकाम हो गए थे, और यही वजह है कि इस सारे के सारे मामले पर अब जो इस फाइनेंस एक्ट बिल है वो पहले बिल पेश किया गया था, अब बिल मंजूरी के लिए उस पर इजलास तलब किया गया, और ये इजलास फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए 10 जनवरी की शाम 4 बजे बुलाने का हुक्म जारी किया गया है और ये समरी भिजवा दी है, और इसमें ये अहम जो बिल है ये पास किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक अहम इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू एक जो सहाफ़ी को दिया गया, और उस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा है, आर्मी चीफ़ की मुद्दत तोसी के हवाले से कहा है कि उनकी जो तोसी है या जो मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर 2023 तक आर्मी चीफ़ हैं। मेरे और आर्मी चीफ़ के जो तल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, और हम अपना जो हम बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, और अभी नवंबर बहुत दूर है। अभी तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाएगी या नया आर्मी चीफ़ आएगा, तो उसके ऊपर हम मिल बैठ कर बात करेंगे और उसके ऊपर हम मिल बैठ कर डिस्कशन करेंगे। वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो मामलात हैं उस पर मैं पहले रंजीदा भी हुआ, मुझे तकलीफ़ भी हुई, और मैं दुखी हूँ कि जिस तरीके से हमारी पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने इन सारे मामलात को अपने हाथ में लेते हुए अब जो फ़ैसला साजी है टिकट के हवाले से वो मैं ख़ुद करूँगा, और मैं इन सारे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी के अंदर रहते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करूँगा। साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि जो करप्शन ज़दा पार्टियाँ हैं, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि इन करप्शन ज़दा पार्टियों से मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तमाम तर शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकलते हैं, और वो इस निज़ाम की वजह से, और ये वो निज़ाम है जिसको यही लाने वाले हैं, यही बचाने वाले हैं, और यही उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। यही वजह है कि ये कहते हैं निज़ाम चलना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए निज़ाम चलना चाहिए। वो निज़ाम बेसिकली वो है जो इनको एहतसाब से बचाता है और इनके लिए रास्ते ओपन रखता है और इनको सज़ा से बचाता है। ये उस निज़ाम को चलाने के लिए हमेशा बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ नेशनल बैंक को 2000 अरब रुपए का नुकसान, और ज़िम्मेदार इसका कौन है, बड़े अहम सवालात उठ गए हैं। बैंक को 2012 से 2020 तक 2000 अरब का नुकसान 2000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1 साल दौरे हुकूमत और फिर नून लीग के
5 سالہ دور حکومت اور پی ٹی آئی کے پہلے 1.5 سال پاکستان کے قومی بینک جسے نیشنل بینک کہا جاتا ہے 2000 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے نیشنل بینک آف پاکستان میں 2012 سے 2020 تک بڑے پیمانوں پر بے ضابطگیوں کا پردہ فاش کیا ہے، جس سے قومی خزانے کو 2000 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ جب پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے، جب پاکستان کی معیشت کو بڑی مشکل سے پوری قوم تکلیف میں ہے صرف اس معیشت کی وجہ سے، اور اگر یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اور اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں کہ جو ایریگولیرٹیز ہیں اپوائنٹمنٹس میں، پروموشنز میں، ڈیپوٹیشن میں، پھر اس کے علاوہ جو مختلف لوگوں کی یہ پوری ڈیٹیل دی گئی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کی اس رپورٹ میں، میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس معاملے پر انکوائری کروائی جائے۔ 2000 ارب روپے کا اگر ریاست کو نقصان ان ظالموں نے پہنچایا ہے جو بڑے بڑے بینکرز بن کر بیٹھے ہیں اور پیسہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کا چہرہ پوری قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے اور ان سے 2000 ارب روپے ان کے حلق سے واپس کھینچا جائے اور ریاست کے خزانے میں جمع کروایا جائے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر اب دیکھنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کو کہ اس پر کمیشن بنایا جائے اور اس معاملے پر ایف آئی اے کو مکمل فری ہینڈ دیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوں اور یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں۔ پھر جو اہم ایشو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کا ایک بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس کے اوپر نون لیگ ہمیشہ بڑا فخر کرتی تھی اور ہمیشہ اپنی الیکشن کمپین میں اسی کے اوپر ہی بات کرتے تھے۔ وہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف نے سڑکوں کی تعمیر کے بعد نون لیگ حکومت کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 2 سال میں نوجوانوں کو نون لیگ کے 5 سال سے زیادہ قرضے دیے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام نے 2 سال میں نوجوانوں میں 30 ارب روپے کی تقسیم مکمل کی ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کی شاندار کارکردگی رپورٹ تیار کی گئی ہے جو وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ کرونا کے باعث 2020 میں قرض تقسیم متاثر ہوئی، تاہم کمی 2021 میں پوری ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے 30 ارب میں سے 27 ارب کے قرض صرف 1 سال میں تقسیم کیے، جبکہ نون لیگ نے نوجوانوں میں 5 سالہ دور حکومت میں ٹوٹل 26 ارب 80 کروڑ تقسیم کیے تھے، اور وہ مختلف آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو مدات تھی اس میں تقسیم کیے گئے۔ اور اگر نوجوانوں کو اور یہ جو قرضے ہیں جو نوجوانوں کو مختلف مدات میں پیسے ملے ہیں اور لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہاں ان کو یہ پیسہ ملا ہے جو حکومت نے دیا ہے اور وہ مختلف مدات میں تھا، اور یہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے، نوجوانوں کو اپنا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ اور اسی کے اوپر ہمیشہ شہباز شریف بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا اور میں سارے کے ساری جو نوجوانوں کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں صرف میں کرنے والا ہوں، اور میں نے نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کی، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں ناکام ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے 5 سالہ دور کو اپنے 1.5 سال میں کور کر کے یہ ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے چیئرمین نیب کا۔ آئے روز چیئرمین نیب کو بلا لیتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں رانا تنویر، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، اور رانا تنویر ایک جو راولپنڈی رنگ روڈ معاملہ ہے اس میں بھی ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، اور رانا تنویر ایک بہت بڑا مافیا ہے اور بہت بڑا نام ہے۔ رانا تنویر نے چیئرمین نیب کو طلب کیا ہوا تھا اور ان سے جو ریکوریاں کی گئی ہیں نیب کی طرف سے اس کے اوپر رپورٹ طلب کی۔ آئے روز یہ چیئرمین نیب کو بلاتے ہیں اور وہاں بٹھا کر پھر ذلیل کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ اب جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب جاوید لطیف بلاتا ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے ہی مفادات کے جج بن گئے ہیں، تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جب پوری مسلم لیگ نون کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں اور ان کے جو صدر ہو گیا پاکستان مسلم لیگ نون کا، نائب صدر ہو گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی، قائد ہو گیا مسلم لیگ نون کا، ان کے خلاف نیب کے کیسز ہیں، اور یہ آئے روز چیئرمین نیب کو بلا کر ان سے پوچھ
جدوجہد شروع کر دیتے تھے، اس کا علاج کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو چیئرمین نیب کو پیش ہونا تھا، لیکن ان کی طرف سے ایک سینئر جو آفیسر ہے نیب کا وہ پیش ہوا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین نیب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت کسی بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہونے سے روک دیا ہے، اور انہوں نے خط دکھایا وزیر اعظم عمران خان کا۔ چیئرمین رانا تنویر کی صدارت میں پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جب شروع ہوا تو چیئرمین پی ایس سی نے میڈیا کے نمائندوں کو اجلاس سے جانے کا کہا، جس پر کمیٹی ارکان نے احتجاج کیا۔ چیئرمین نے کہا کہ ہم یہ اجلاس ان کیمرہ کریں گے۔ پی ایس سی کے تمام ارکان ان کیمرہ کے بجائے اجلاس اوپن رکھنے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ اس پر جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ ان کیمرہ ہی دیکھا جائے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بریفنگ کے لیے اجلاس میں شریک نہ ہوئے، اور بیورو کی جانب سے لکھا گیا کہ خط پی ایس سی اجلاس میں پیش کیا جائے۔ وہ خط کیا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم کی منظوری سے ڈی جی نیب چیئرمین کی نمائندگی کا حق دیا گیا، اور وہ بطور پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر چیئرمین نیب کی نمائندگی کرے گا ڈی جی نیب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو ڈی جی نیب ہوگا وہ جہاں بھی چیئرمین نیب کو طلب کیا جائے گا ان کے بہاف پر ڈی جی نیب جایا کرے گا۔ چیئرمین نیب کے اجلاس میں عدم شرکت پر جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں وہ شدید برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے اور کوئی ہمارے فیصلوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے، کابینہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کمیٹی کے فیصلوں کو چیلنج کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر ہم احتجاج کریں گے، ہر حال میں چیئرمین نیب کو پیش ہونا ہوگا، چیئرمین نیب پیش نہیں ہوں گے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ساتھ ہی کمیٹی نے اس خط کو لے کر وزیر اعظم ہاؤس اس کی تصدیق کے لیے بھجوا دیا ہے کہ آیا یہ وزیر اعظم کے دفتر سے خط گیا ہے یا انہوں نے خود کوئی ڈاکومنٹ بنا کر یہ جعل سازی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہ کیا جو وقت کی ضرورت تھی۔ اگر ان لوگوں کو نہ روکا جاتا اور آئے روز جس طریقے سے یہ چیئرمین نیب کو طلب کر رہے تھے تو یہ معاملہ اور یہ تماشا لگا رہتا، اور شکر ہے کہ ان کے منہ بند کیے ہیں وزیر اعظم نے، اور اس پر بڑی تکلیف ہے۔ بڑا شدید احتجاج کیا ہے رانا تنویر نے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے خاص آدمی کو بچا رہے ہیں۔ تو بچانے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک چیئرمین نیب کا عہدہ ہے جو ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اور یہ خود اس کو خواجہ آصف جیسے لوگ اس کمیٹی میں بیٹھ کے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس پر جو وزیر اعظم نے ایکشن لیا یہ بڑا اہم تھا۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔